बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने जून के लिए तैयारी शुरू कर दी है। और इससे पहले के जो 3 दिन थे, उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट की चीज़ों को पढ़ा था। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि शुरू के 3 दिनों में जो है नॉर्मली आम तौर पर हम लोग फर्स्ट यूनिट की चीज़ों को पढ़ेंगे और हफ्ते के लास्ट के 3 दिनों में थर्ड यूनिट की चीज़ों को पढ़ेंगे, यहाँ तक कि ये दोनों यूनिट्स जो है अपने-अपने टाइम पर ख़त्म हो जाएँ, तो अगले यूनिट्स हम लोग इसमें ऐड करते जाएँगे। बाई चांस कभी हो सकता है कि किसी मशगूलियत की वजह से जो है टाइम ऊपर-नीचे हो जाए, यानी जिस दिन मुझे पढ़ाना हो उस दिन सईद सर पढ़ा लें और जिस दिन उनको पढ़ाना हो उस दिन मैं पढ़ा लूँ। तो ये कभी-कभार ऐसा होता रहेगा, ये कोई परेशान होने वाली या घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा हर दिन का जो टॉपिक होता है, वो बिल्कुल सेपरेट होता है, पीछे वाले टॉपिक से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगी चीज़ें या कोई दूसरी परेशानी होगी। तो आज हम लोग जो है बेसिकली थर्ड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अदबुल महजर वल अदब अल उंदुलुसी के ताल्लुक से है। यानी इस टॉपिक के अंदर हम महजरी अदब और महजर के जो उदबा हैं, जो शोरा हैं, उनके ताल्लुक से पढ़ेंगे। इसी तरीके से उंदुलुसी अदब, उंदुलुस के जो शोरा हैं, उदबा हैं, उनको हम लोग जो है इस यूनिट में कवर करेंगे। यूनिट के जो है 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, अदबुल महजर और दूसरा पार्ट है अल अदब अल उंदुलुसी। अदबुल महजर में तकरीबन 9-10 शख्सियात हैं। जबरान खलील जबरान, इलिया अबू माज़ी, नसीब औरैज़ा, रशीद अय्यूब, मिखाइल नोएमा, रशीद सलीम अल खोरी, मीशा अल मालूफ, इलियास फरहाद। और इसी तरीके से सेकंड पार्ट अल अदब अल उंदुलुसी है, जो मुअश्शहात, अज़्ज़ाल, शअर तबिया और इसी तरीके से कुछ शायर हैं, इब्न दर्राज, इब्न ज़ैतून, वल्लादा, हफ्सा वगैरह। और जो है नस्र वाली शख्सियात जो है हमारे 4 हैं, इब्न हज़्म, इब्न तुफ़ैल, इब्न शुहैब, इब्न अब्द रब्बिही। तो हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ये पूरा यूनिट कवर करेंगे। अगर मैं बेसिकली हम लोग आज जो है पहला पार्ट यानी अदबुल महजर शुरू करने वाले हैं। तो महजर के ताल्लुक से आप लोगों ने जो है अपने-अपने कॉलेजेस में पढ़ा ही होगा कि वो उदबा और शुअरा जो सूरिया, लुबनान और इन इलाकों से जो है अमेरिका की तरफ जिन्होंने हिजरत की और वहाँ जाकर अरबी अदब को जो उन्होंने तरक्की दी या अरबी अदब की जिन चीज़ों को वहाँ प्रोड्यूस किया अमेरिका के अंदर, उसको अदबुल महजर मानते हैं। और जो वहाँ के जो है उदबा शुअरा हुए, वो महजरीन के नाम से जो है बुलाए जाते हैं। ये बेसिकली जो है शाम या कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में सूरिया, लुबनान, उर्दून वग़ैरह के उदबा हैं, जो उस्मानियों के बाज़ जो है उस्मानियों की सख्तियों से भागते हुए और बाज़ लोग अपनी माली मुश्किलात की वजह से अपने मुल्क से अमेरिका की तरफ हिजरत किया इन लोगों ने। अमेरिका में बेसिकली 2 जगहों पर ये लोग गए, अमेरिका शिमालिया, अमेरिका जनूबिया। शिमाल में जो है हमारा न्यूयॉर्क, बूस्टन और ये सारा इलाका आता है और जुनूब में बेसिकली जो उनका मस्कन था वो ब्राज़ील था। दोनों जगहों पर जो है अदब के 2 तर्ज़ जो है या 2 तरीक़े का अदब जो है परवान चढ़ा। जो हमारा शिमाल का अदब है जिसमें जुबरान है, इलिया है, नसीब आरीज़ा है, रशीद अय्यूब हैं और जो दूसरी बहुत सारे मिखाइल नोएमा हैं और काफ़ी शख्सियात हैं। इन लोगों ने जो है रोमांसिया वाले अदब को ज़्यादा लाज़िम पकड़ा और जो जुनूब वाले हैं यानी जो है उसपा अंदलूसिया वाले हैं, उन लोगों ने जो है पुराने अदब को साथ में रखकर जो है नए अदब का इम्तिज़ाज उसके अंदर किया और दोनों पुरानी और नई दोनों चीज़ों को लेकर जो है वो आगे बढ़े। शुरू-शुरू में ज़्यादा जो है प्रोड्यूस जो हुआ हमारा, वो शिमाल के जानिब से हुआ और 1920 के अंदर एक बड़ा राब्ता बना जिसे हम राब्ता कलमिया के नाम से जानते हैं और वहाँ से बहुत सारे उदबा, शुअरा मुंसलिक हुए और उन्होंने जो है मुख्तलिफ तरह की जो है अपनी तसनीफ़ात की शायरी के अंदर, रिवाया के अंदर, मसरहिया के अंदर, किस्सा के अंदर, नक़्द के अंदर और नक़्द में सबसे बड़ा नाम हमारा मिखाइल नोएमा का आता है, जिनको जो है असर हदीस के नुक्काद में एक आला मकाम हासिल है, जिनकी किताब किताबुल इक़बाल है, जिसके ताल्लुक से मुख्तलिफ जो है शिकों से जो है मुख्तलिफ तरह के सवालात जो है हर साल एक ना एक पूछे ही जाते हैं। इस साल भी आया हुआ था कि मिखाइल नोएमा की किताब गिरबाल जो है, उसके अंदर मिखाइल नोएमा ने कौन-सा तर्ज़ इख्तियार किया है नक़्द का। सारी बातें जो है आपको क्लियर है, आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों तक? जी, जी जी। सर। जी सर। जी सर, जी तो बिल्कुल। बेसिकली जो हमारा राब्ता कलमिया है या उसमाउल अंदलुसिया है, ये दूसरे जो रवाबित हैं, उनके ताल्लुक से हम लोग 8th यूनिट में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो है बस मैंने एक इब्तिदा बता दिया आप लोगों क्योंकि जो है महजरी जो उदबा और शुअरा है, उनका जो है इन रवाबित से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। तो इस यूनिट के अंदर हमें सिर्फ़ जो है शख्सियात को पढ़ना है और इसमें सबसे पहली शख्सियत जो अदबुल महजर की है, जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, रशीद अय्यूब को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो है इस यूनिट को
एक रीडिज़ाइन किया है, यानी जो है हमने पैदाइश के एतबार से लोगों को रखा है। जैसे रशीद अय्यूब 1871 में पैदा हुए हैं, तो हमारे जो महजरी उदबा हैं, उनमें पैदाइश के एतबार से कभी तरतीब लगाने के लिए आएगा, तो सबसे पहले हम लोग रशीद अय्यूब को रखेंगे, क्योंकि 1871 में जो है इनकी पैदाइश हुई है, 1871 में। वफ़ात जो है 1941 के अंदर हुई है, तो ये पैदाइश के एतबार से अव्वल हैं और वफ़ात के एतबार से सानी हैं। वफ़ात के एतबार से जो अव्वल हैं, वो हमारे जो है जुबरान खलील जबरान हैं, ठीक है? उसके बाद जबरान का नाम आता है, नसीब आरीज़ा का आता है, ओरैज़ा और आरीज़ा दोनों पढ़ा जाता है। रशीद सलीम खोरी का आता है, मिखाइल नोएमा का आता है, मीशाल मालूफ का आता है, इलिया बुमाज़ी और इलियास फ़रहात। ये तरतीब जो है आप अपने नोट में ज़रूर बनाएँ, क्योंकि इस तरतीब से जो है आपको क्या होगा, आपको तरतीब लगाने वाले जो क्वेश्चन आते हैं पैदाइश या वफ़ात के एतबार से, उसमें बड़ी आसानी होगी, ठीक है? इसके अलावा जो हमारे 3rd यूनिट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमें याद रखना है, वो इनकी पैदाइश और वफ़ात की जो है जगह है, ठीक है? इससे भी सवालात जो है बारहा पूछे जाते रहे हैं और जो है ये हमें काम आएगा। जैसे रशीद अय्यूब कहाँ पैदा हुए? बसकंता में, तो 2 शख्सियतें बसकंता में पैदा हुई हैं, मिखाइल नोएमा और रशीद अय्यूब, तो इन दोनों को एक साथ आप लिख लें कि दोनों शख्सियत बसकंता में पैदा हुई हैं। इसी तरह जुबरान खलील जुबरान बुशरी नामी इलाके में पैदा हुए हैं। नसीब औरेज़ा हिम्स में, रशीद सलीम खोरी बरबारा में, मीशाल मालूफ ज़हला में, इलिया अबू माज़ी मुहैदसा में और इलियास फ़रहाद कुफ्र शीमा में। इसी तरीके से इनकी वफ़ात भी जो है बहुत अहम है, जाए वफ़ात यानी जहाँ इनकी वफ़ात हुई है। रशीद अय्यूब जो है विलायतुल मुत्तहिदा में ही मर गए हैं, जुबरान न्यूयॉर्क में मरे हैं, लेकिन ये मदफ़ून फ़िलहाल लुबनान में हैं। नसीब और ऐज़ा ब्रुकलिन में मरे हैं, रशीद सलीम खोरी बरबारा में मरे हैं, यानी जहाँ वफ़ात हुई थी वहीं इनकी पैदाइश हुई थी, वहीं इनकी वफ़ात हुई है। इसी तरीके से जो है मिखाइल नोएमा जहाँ पैदा हुए थे वहीं उनकी वफ़ात हुई थी बसकंता में। मीशान मालूफ भी जो है अपनी जाए पैदाइश और जाए वफ़ात में सेम है। इलिया अबू माज़ी जो है पैदा मुहैदसा में हुए हैं लेकिन वफ़ात न्यूयॉर्क में हुई है, यानी जुबरान और जो है इलिया अबू माज़ी वफ़ात के एतबार से हम मस्कन है, ठीक है? यानी एक जगह पर है। इलियास फरहाद इनकी वफ़ात ब्राज़ील के अंदर हुई है। तो ये चीज़ हमें जो है अपने नोट में जो है एक जगह पे लिख के रखना है, इससे हमें जो है फ़ायदा होगा, इसको हमें याद करने में इससे आसानी होगी। इसी तरीके से यहाँ पे जो है शुरू वाले में जो है इस वाले पेज पे था, इसमें जो है चाहे पैदाइश को फ़ॉलो किया गया है, वफ़ात ऊपर-नीचे हो सकती है। इसी को आसानी करने के लिए वफ़ात की जो है तरतीब ये है आपकी, ठीक है? वफ़ात में जो तरतीब बनेगी वो जुबरान खलील जुबरान सबसे पहले वफ़ात पाए हैं, रशीद अय्यूब उसके बाद, मिशाल मालूफ फिर उसके बाद, नसीब और ऐज़ा उसके बाद, इलिया अबू माज़ी 1957 उसके बाद, इलियास फ़रहाद 1976 इसके बाद, फिर रशीद सलीम खोरी जो है सेकंड लास्ट हैं वफ़ात पाने के एतबार से, ऐसे भी याद रख सकते हैं। मिखाइल नोएमा बिल्कुल लास्ट हैं वफ़ात पाने के एतबार से, ऐसे भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। एक और जो सवाल आता है हमारा इस यूनिट के इस बाब से, वो हिजरत, यानी इन्होंने किस जगह पर हिजरत की है और किस साल में हिजरत की है। तो इसको भी हमें ज़हन नशीन करना है और इसे भी हमें याद रखना है कि जुबरान खलील जुबरान की जो पहली हिजरत है वो 1895 में बूस्टन की तरफ है। रशीद अय्यूब की विलायतुल मुत्तहिदा की तरफ 1905 में है, मीशान मालूफ की 1910 में है और इन तमाम की तफ़सील जो है, जहाँ इन शख्सियात को हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर इनकी तफ़सील जो है आती रहेगी। एक सवाल इस बार आ गया था शायद जो है डब्ल्यूबी सेट में आया था या नेट में आया था मुझे ध्यान नहीं है। नुदरा हद्दाद या किसी के बारे में कि उन्होंने कब हिजरत की है, वो जो है पूछ लिया था। तो ये सब आउट ऑफ सिलेबस सवाल हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन जब हम लोग सिलेबस कवर कर लें, तो उसके बाद अपनी जो है क्वेश्चन को देखते हुए भी कुछ चीज़ें हम लोग सर्च करके जो है उसको जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इलियास फरहाद 1910 में, रशीद सलीम खोरी 1913 में, मीसाइल नोएमा 1911 में। तो ये जो है हमें अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में या जहाँ भी आप लोग जो है तैयारी के मवाद इकट्ठा कर रहे हों, वहाँ पर ये तरतीब जो है ज़रूर रख लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहली शख्सियत है पैदाइश के एतबार से रशीद अय्यूब की, लिहाज़ा हम इन्हीं को सबसे पहले पढ़ेंगे। सभी लोगों के लिए क्लियर है? जी सर। जी सर। जी सर, जी। बिल्कुल। रशीद अय्यूब इनकी पैदाइश होती है 1871 में और इनकी वफ़ात होती है 1941 में, ठीक है? यानी तकरीबन इन्होंने 70 साल की ज़िंदगी जो है गुज़ारी है, बसकंता में पैदा हुए हैं, विलायतुल मुत्तहिदा में इनकी वफ़ात हुई है। रशीद अय्यूब हुआ शायरुल लुबनानियुन, ये लुबनानी शायर हैं। अब एक चीज़ हम लोगों ने जो है कल जो पढ़ा तो हसन ज़य्यात से एक पूरा हमारा चैप्टर था, तो जिसकी वजह से एक चीज़ तरतीब हमें जो है लग रही थी कि जो है हम एक
مواد پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بھی شخصیات ہمارے کورس میں ہیں جن کا حسن سیاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہاں پہ جو ہے پوائنٹ وائز چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، اور نارملی وہ پوائنٹ یہاں پہ رکھے گئے ہیں جن پوائنٹ سے سوالات آ گئے ہیں یا آنے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ان کو انڈیویجولی آپ سرچ کریں گے نیٹ پر یا سرچ کریں گے کتابوں کے اندر، تو 20 صفحات جو ہے ایک ایک شخصیت کے اوپر آپ کو ملے گا، تو اتنا ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں وہ چیزیں کور کرنی ہیں جو ہمارے جو ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، علم میں یا ہماری صلاحیت میں اضافہ یہاں پہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے ایگزام کیسے ہم لوگ ایگزام میں کیسے ہم اچھا سے اچھا پرفارم کر سکیں، ٹھیک ہے؟ احد الاعضاء المؤسسین للرابطہ القلمیہ نیو یارک، نیو یارک میں بننے والی رابطہ قلمیہ کے مؤسس اعضاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لقب بالشاعر الشاکی والباکی لکثرت ما تردد من شک والدہر فی قصائدہ، یہ جو ہے الشاعر الشاکی والباکی کے لقب سے ملقب ہیں، یہ سوال میں پوچھا جا چکا ہے۔ اس چیز کی کثرت کی وجہ سے جو زمانے کی شکایات وغیرہ جو ان کے قصائد میں بہت زیادہ بار بار آئے ہیں، ان کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا ہے الشاعر الشاکی والباکی۔ ولد في عام 1871 من المیلاد ببسکنتا فی لبنان، 1871 میں بسکنتا نامی علاقے کے اندر جو لبنان میں واقع ہے وہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ رحل عام 1889 الى باريس فاقام 3 سنوات وانتقل الى مانچسٹر، یہ جو ہے 1889 کے اندر پیرس، 1889 میں پیرس کا یہ سفر کرتے ہیں، اور پیرس میں کتنے سال رہتے ہیں؟ تقریباً 3 سال تک رہتے ہیں، اور اس کے بعد مانچسٹر چلے جاتے ہیں۔ یہ تو یہ ہمارا سوال میں آ چکا ہے کہ 1889 میں انہوں نے کہاں کا سفر کیا تھا، اور اسی طریقے سے یہ بھی سوال آ چکا ہے کہ انہوں نے وہاں پر کتنے سال تک قیام کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاجر فی عام 1905 إلى الولايات المتحدة واستمر هناك حتى توفي سنة 1941 من الميلادي۔ اس کے بعد 1905 میں انہوں نے ولایت المتحدہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں وہ رہے یہاں تک کہ 1941 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو ان کا جو ان کی پہلی ہجرت یا پہلا سفر کہہ سکتے ہیں وہ پیرس کی طرف تھا، اور ان کی جو ہجرت ہے، اگر ہجرت پوچھی جاتی ہے تو نارملی ان مہجرین کی ہجرت جو ہے ولایت المتحدہ مانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کہاں گئے ہیں، اگر اسپیسیفائی ہے تو ہی اس کا جواب ہم اس کی طرف لے کر جائیں گے۔ اگر صرف ہجرت پوچھ لیا ہے تو ولایت المتحدہ کی طرف جب انہوں نے سفر کیا ہے وہ سال مراد ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر جو ہے ہاجرہ رشید ایوب، ٹھیک ہے، یا متا ہاجرہ رشید ایوب، اور وہاں پر 1889 کا آپشن بھی دے رکھا ہے اور 1905 کا آپشن دے رکھا ہے، تو ہم کس کو لگائیں گے؟ 1905 لگائیں گے، کیونکہ ہجرت سے مراد صرف ولایت المتحدہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے، نہ کہ جو ہے پیرس کی طرف یہ لوگ گئے ہیں وہاں ان کا مراد لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ مطلب پوائنٹ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی جی سر، سر۔ ہاں، رہا ان کے شعر کا خلاصہ جو ہے، تو 4 کلمات میں ان کے شعر کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے: حب، علم، فقر اور خمر، یعنی ان کی شاعری کے اندر محبت کی چیزیں ہیں، درد بھری چیزیں ہیں، ان کی غریبی کے تعلق سے، اجنبیت کے تعلق سے ہے، اور جو ان کی شراب نوشی کے تعلق سے ہے۔ اس کے بعد آگے ایک پوائنٹ بھی آئے گا کہ یہ پہلے شاعر ہیں یا اکلوتے شاعر ہیں جنہوں نے شراب کا ذکر کیا ہے اپنی شاعری کے اندر مہجری ادبا و شعراء میں سے۔ كان رشيد أيوب شاعرا وحيدا في المهجر الذي قال الأشعار الخمرية الكثيرة وكان يشربه ليدفن همومه في أقداه۔ رشید ایوب وہ اکلوتے شاعر ہیں مہجری شعراء میں سے جنہوں نے جو ہے بہت زیادہ خمریہ اشعار کہے ہیں۔ وہ جو ہے شراب پیا کرتے تھے تاکہ جو ہے اپنے غموں کو پیالی کے اندر جو ہے دفن کر دیں۔ كان رشید ایوب یدعى شاعر الدرویش نسبتا الى دیوانه اغانی الدرویش، درویش۔ رشید ایوب کو جو ہے شاعر الدرویش بھی کہا جاتا ہے، ان کے دیوان اغانی درویش کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو ان کے 2 جو ہے نسبتیں یا 2 لقب یہاں پر آ چکے ہیں۔ قد جمع رشید ایوب شعار حیاته في فقرة النثرية في صفحة 107 من ديوانه الدنيا إن الحياة تارة فرح وتارة حزن وطورا يأس وآمنة رجاء ولكن الآلام وحدها تحتفظ بها النفس والسرور يزمحل ويتلاشى لأن النفس۔ اور جو ہے رشید ایوب نے اپنی زندگی کے شعار کو ہیت دنیا کے دیوان جو ان کی ہے ہیت دنیا، اس کے 107ویں نمبر صفحہ پر جو ہے پیش کیا ہے
کہ زندگی جو ہوتی ہے کبھی خوشی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں کیوں آپ کو بتائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ اس طرح کی چیزیں آپ سے سوال میں پوچھ لی جاتی ہیں، یہ والی عبارت دے دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ کس نے اس طرح کی بات کہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو ہے جبران خلیل جبران کے تعلق سے اس طرح کے 2-3 سوالات آ چکے ہیں کہ زندگی کیا ہے؟ کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہے، کبھی نا امیدی ہے، کبھی امید ہے، لیکن دکھ یہی جو ہے اسی کو جو ہے دل یاد رکھتا ہے، اور خوشی جو ہے غائب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو نفس ہے وہ نفس جس نے دکھ نہیں اٹھایا تو اس میں کوئی جمال کی بات نہیں ہے، اور وہ نفس جو ہے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَعَلَّ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْفِقْرَةِ سِرُّ انصراف رشید إلى الشعر الباقی الکئیب، اور ہو سکتا ہے کہ اس فقرے کے معنی میں راز پنہا ہو رشید ایوب کے درد مندانہ یا نا امیدی والے رونے دھونے والے اشعار کی طرف جو ہے منتقل ہونے کا راز جو ہے اسی فقرے میں موجود ہو۔ وہ جو ہے اس طرح کی شاعری اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ نفس جس نے کبھی جو ہے دکھ کو نہ سہا ہو اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے، اور وہ نفس اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس طریقے کے اشعار کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ كان في ديوانه الأول شاعر الحرية ينشدها للوطن وخصوصا لوطنه والحنين إليه۔ ان کا جو پہلا دیوان ہے اس کے اندر وہ شاعر الحریہ کے طور پر ابھر کر آتے ہیں، وہ اس طریقے کی شاعری جو ہے انہوں نے اپنے وطن کے لیے کی ہے، اور اس کی طرف محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اس قصیدے اس جو ہے دیوان کے اندر بہت ساری شاعری کی ہے۔ فی دیوان ثانی تعلو نبرۃ شکوہ من الحیات علی نبرۃ الحنین الی الوطن۔ ان کے کل 3 دیوان ہیں، آگے اس کے نام آ رہے ہیں۔ تینوں دیوان میں ان کی الگ الگ خصوصیات ہیں، جو خصوصیات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ یہ کبھی آپ سے سوال ایسے آ سکتا ہے کہ اس دیوان کے اندر آپ جو ہے رشید ایوب کو کس طرح کا پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوسرے دیوان میں جو ہے زندگی سے شکایت کی جو آواز ہے وہ بلند ہو رہی ہے، وطن کی طرف محبت کی آواز پر، محبت کے نبرہ پر جو ہے زندگی سے شکایت کی آواز جو ہے زیادہ بلند ہو رہی ہے دوسرے دیوان میں۔ وفي الديوان الثالث هو شاعر الرومانسية السائرة الذي لا يرى في المجتمع إلا نفسه وشجونها وأشواقها، ولا يطلب من الدنيا أن تمنحه إلا خيمة ناتور ليعيش فيها قانيا بفقره وعزلته۔ تیسرے دیوان میں وہ شاعر الرومانسیہ السائرہ کے طور پر، یعنی بغاوت کرنے والے رومانسی شاعر کے طور پر جو ہے آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ سوسائٹی کو نہیں سمجھتے ہیں مگر جو اپنا آپ، یعنی جو ہے سوسائٹی ان کی نظر میں کیا ہے؟ اپنی ذات ہے، اپنے غم ہے، اپنے شوق ہیں، اور وہ دنیا سے نہیں طلب کرتے ہیں مگر یہ کہ دنیا ان کو ایک جو ہے ناتور کہتے ہیں، کوئی گارڈ ہو یا حارس جسے کہتے ہیں، یا کوئی جو آپ نے دیکھا ہوگا جب کھیتی باڑی ہوتی ہے اور جو فصل جب بہت زیادہ قریب ہوتا ہے پکنے کے تو ایک جھوپڑی بنا دیتا ہے کسان جو ہے اس فصل کے پاس، یا آم وغیرہ کے باغات ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو ہم ناتور کہتے ہیں، یعنی جو ہے کسی کسان کے خیمے یا جو ہے کسی حارس کے خیمے کے علاوہ وہ کچھ بھی طلب نہیں کرتا ہے دنیا سے، تاکہ وہ انسان اس کے اندر رہے اپنی فقر، اپنی غریبی اور اپنی جو ہے اکیلے پن سے قانع ہو کر، ٹھیک ہے؟ وَيَتَكَرَّرُ الْحَدِيثُ عَنِ الْخَمْرِ وَصِفَاتِهَا، اور اس دیوان کے اندر وہ خمریات کے تعلق سے گفتگو بار بار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور خمر کی صفات کو بار بار بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے سبھی کو چیزیں؟ جی سر۔ جی جی کسی کو کوئی دقت؟ نہیں۔ چل، توفي رشيد أيوب في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1941 من المیلادی، اور رشید ایوب کی ولایت المتحدہ امریکہ میں 1941 میں وفات ہو جاتی ہے۔ ان کے کل 3 دیوان ہیں: الایوبیات، اغانی الدرویش، ہی الدنیا۔ ایوبیات انہوں نے 1917 کے اندر نکالا تھا، اغانی الدرویش 1928 میں، ہی الدنیا 1939 میں۔ اغانی درویش کا مقدمہ میخائیل نوئما نے لکھا ہے، یہ دنیا کا مقدمہ شکر اللہ جر نے لکھا ہے۔ یہ جو ہے ان کے اس یہاں کے پورشن سے 10 سے 12 سوالات آپ کے ابھی تک پوچھے جا چکے ہیں۔ ان کے مقدمے کے بارے میں سوال آ چکا ہے، ان کو ترتیب لگانے کے بارے میں سوال آ چکا ہے۔ ایوبیات اور اغانی درویش تو کئی بار پوچھا جاتا ہے۔ اغانی درویش سے آپ جو ہے ایک اور ہمارے شاعر ہیں یہاں پہ محمود درویش، ٹھیک ہے، ان سے مشابہت ہونے کی وجہ سے یہ والا دیوان بار بار پوچھا جاتا ہے کہ یہ دیوان کس کا ہے، تو اس کے اندر محمود درویش کا نام بھی بارہا آتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ تھے ہمارے جو ہے رشید ایوب صاحب، جن کے تعلق سے جو ہماری اہم چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے یا جن سے ابھی تک سوالات آ چکے ہیں، وہ یہ تمام چیزیں یہاں پر کور کی گئی ہیں. کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہو اپنی جانب سے، کسی نے کچھ پڑھا ہو اور یہاں پر موجود نہ ہو. سر ان کو بروکلین میں دفن کیا گیا ہے نا؟ جی جی، چلیے. تو یہ بھی ہے کہ جب یہ کوئی بھی شخصیت ختم ہوگی اور کسی کے پاس کوئی ایکسٹرا نالج ہوگی، کیونکہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ ابھی فیلڈ میں ہیں، کیونکہ آپ لوگ ابھی تیاری کر رہے ہیں، تو بہت ساری کتابوں کا آپ لوگ مراجعہ کر رہے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کچھ پوائنٹس آپ کے پاس ہوں جو یہاں پر موجود نہ ہو، تو آپ لوگ آخر میں ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی وہ چیز پہنچ سکے. ان کے کچھ قصائد بھی ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں، کیونکہ جو ہے بعض دفعہ قصائد سے سوال آ جاتے ہیں اور آج کل یہ ٹرینڈ کافی چلا ہے. اور ان کے قصائد یا کسی بھی شاعر کے قصائد جو ہے اگر آپ کو پختہ کرنے ہیں تو اس میں ایک رول یاد رکھیے کہ آپ جو ہماری 4 یونیورسٹیز ہیں، جامعہ ہے، جے این یو ہے، اے ایم یو ہے اور ڈی یو ہے، ان سب کے جو ہے آپ سلیبس کو اٹھا لیں. ٹھیک ہے؟ اور سلیبس میں جو بھی قصائد پوچھے گئے ہیں اور وہ قصائد ہیں کس کے، وہ پختہ طور پر یاد کر لیجئے. کیونکہ جہاں تک میرا آبزرویشن رہا ہے کہ قصائد کے معاملے میں نارملی وہ انہی قصائد سے سوال کرتے ہیں جو قصائد آپ کے سلیبس میں موجود ہیں. میرا آبزرویشن ہے، 100% صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں نے ابھی تک یہی دیکھا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ والا قصیدہ جو ہے ہمارے جامعہ کے سلیبس میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی طریقے سے سبیل الحب بھی میں نے جو ہے کسی کے سلیبس میں کہیں پر دیکھا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. باقی ایک بار جو ہے سلیبس سب کا اٹھا کے آپ لوگ جو ہے ایک تیار کر لیجئے تو بہت اچھا رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ چلیے، آج کی جو دوسری شخصیت ہے جبران خلیل جبران کی ہے. ان کی جو پیدائش ہوئی ہے 1883 میں ہوئی ہے اور ان کی جو وفات ہوئی ہے 1931 میں ہوئی ہے. وفات کے اعتبار سے مہجری ادبا اور شعراء میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں. بشری میں یہ پیدا ہوئے ہیں، نیو یارک میں ان کی وفات ہوئی ہے. وشاعر وكاتب ورسام لبناني عربي من ادباء وشعراء المهجر. شاعر بھی ہیں، کاتب بھی ہیں، رسام بھی ہیں. رسام جو ہے ان کے ساتھ خاص ہے ہمارے مہجری ادبا میں. لفظ رسام اگر آ جاتا ہے سوال میں اور آپ کو اندازہ نہ لگ رہا ہو کہ اس کے بارے میں سوال ہے، تو رسام لفظ سے آپ جو ہے اور جبران خلیل جبران کا آپشن وہاں پر موجود ہو تو آپ بے فکر ہو کر اس کی طرف جا سکتے. ٹھیک ہے؟ من ادباء و شعراء المہجر، مہجری ادباء اور شعراء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ولد فی عام 1883 من المیلاد فی بلدت بشری ونشأ فقیرا بشمال لبنان. 1883 میں بشری نامی علاقے کے اندر پیدا ہوئے اور فقیر نشو نما پائی انہوں نے، فقیری کی حالت میں، غریبی کی حالت میں. اور یہ علاقہ کہاں پر ہے؟ شمال لبنان میں واقع ہے. تو ایک اہم چیز اور یہاں پہ آپ لوگ رکھ لیجئے کہ ابھی تک 3 سوالات آ چکے ہیں، ہمس کے تعلق سے، بشری کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے ایک اور کسی شاعر کے جائے پیدائش کے تعلق سے کہ وہ اس ملک کے کس حصے میں واقع ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے بشری جو ہے یہ شمال لبنان میں واقع ہے، تو یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ ولد جبران لعائلة مسيحية مارونية. كان والده خليل سعد جبران يعمل راعيا للماشية حتى فقد عمله لكثرة الديون المتراكمة عليه وانشغاله بلعب القمار وشرب الكحول. جبران جو ہے مسیحی مارونی خاندان سے ان کا تعلق ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے. ان کے والد کا نام خلیل سعد جبران ہے. یہ جو ہے مویشی چلانے کا کام کیا کرتے تھے، یعنی مویشی چرایا کرتے تھے. مویشی چرانے والوں میں ہم ایک نام طرفہ کا یاد رکھ سکتے ہیں. کعب نے بھی مویشی چرایا ہے. اور اسی طریقے سے کسی کا نام یاد آ رہا ہے؟ انترا اور جریر. ہاں، انترا نے بھی مویشی چرایا ہے، جرین نے بھی مویشی چرایا ہے. تو جو ہے ایسے بھی ہم لوگ چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو ہے مویشی چرانے والے کتنے ہیں، محامی کتنے ہیں، طبیب کتنے ہیں. یا جو ہے جیسے اب شمال لبنان میں کون کون پیدا ہوا، ایک تو اسپیسیفک علاقہ ہو گیا بشری، محدثہ یا زہلہ، اس طریقے کے نام. اور ایک ایسے بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ شمالی لبنان میں کون کون پیدا ہوئے. تو ایسے چیزیں جب ریلیٹ کرتے جاتے ہیں ہم تو جو ہے وہ چیزیں دھیرے دھیرے ہمارے ذہن میں بیٹھتی جاتی ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کام بھی کھو دیا، یعنی جو ہے ان امپلائڈ ہو گئے.
کس وجہ سے؟ بے تحاشا قرض کی وجہ سے جو ان پر چڑھا ہوا تھا، اور جو ہے جوا بازی اور شراب پینے میں مشغول ہونے کی وجہ سے، یعنی بہت زیادہ جوا کھیلا کرتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کام کو بھی کھو دیا اور جو ہے یہ بے کام والے ہو گئے۔ وَمِنْ احفاد یوسف جبران المارونی البشعلانی، یہ جو ہے یہ بڑی شخصیت تھی یوسف جبران، ان کے پوتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کان جبران رأس المدرسہ الفلسفیہ المہجریہ، مہجر کے اندر جو ایک فلسفی جو ایک رجحان تھا، اس کے جو ہے یہ سردار شمار کیے جاتے ہیں جبران صاحب۔ تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، یہ کبھی آپ سے سوال میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ ان کے والد چراتے تھے بکری یا جبران خلیل جبران خود چراتے تھے؟ ٹھیک ہے، خلیل سعد جبران۔ سر تو یہ ان کے وامن والد نہیں احفاد تھے؟ یوسف جبران المارونی البسعلانی، یہ لائن تھوڑا پھر سے بولیے۔ ان کے جو والد تھے وہ ماشیہ چرایا کرتے تھے، یہ سوال میں پوچھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کچھ اور کہہ دیا تھا؟ نہیں، ہاں مجھے لگا مطلب جبران خلیل خود چراتے تھے، اس لیے میں نے نہیں، جبران خلیل صاحب نا، احفاد مانے ہوتا ہے پوتوں میں سے، ٹھیک ہے؟ یہ پورا نام ہے، یہ ان کے پوتوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لم يتلقى جبران التعليم الرسمي خلال شبابه في متصرفية جبل لبنان، وكان يتعلم العربية والكتاب المقدس من كاهن القرية. كانت أسرته فقيرة بسبب كسل والده وانصرافه إلى السكر والقمار، لذلك لم يستطع الذهاب إلى المدرسة. جبران خلیل جبران نے اپنی جوانی کے عمر میں، اپنی جوانی کی حالت میں رسمی تعلیم حاصل نہیں کی، یعنی جو ہم ایک آفیشیل تعلیم ہوتی ہے، ہم اسکول جائیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ پڑھتے پڑھتے ہم 10 12 کر کے بی اے ایم اے کریں، اس طریقے کی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہے اس وقت جو عثمانی حکومت تھا، انہوں نے ایک نظام حکومت قائم کر رکھا تھا لبنان کے پہاڑی علاقوں میں، اسی کو کہتے ہیں متصرفیت جبل لبنان، ٹھیک ہے؟ را پہ شاید تشدید ہے یا فا پہ، ٹھیک ہے؟ وکان یتعلم، اور وہ عربی زبان اور جو ان کی کتاب مقدس ہوا کرتی تھی وہ گاؤں کے کاہن سے پڑھا کرتے تھے۔ اس سے یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ تقریباً جو ہمارے تمام شعراء اور ادبا ہے محجر والے، وہ سب کے سب عیسائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ کا لفظ آئے گا تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ ان کا جو خاندان تھا یہ غریب خاندان تھا۔ غریبی کی وجہ کیا تھی؟ ان کے والد کا نکما پن اور جو ہے شراب اور جوؤں کی طرف ان کا منہمک ہو جانا، اسی وجہ سے وہ مدرسہ نہ جا سکے۔ فی عام 1991 من الميلاد تم إلقاء القبض على والده وسجنه بتهمة الفساد المالي، وتمت مصادرة جميع ممتلكاته، وأطلق سراحه عام 1894 من الميلاد۔ 1891 میں اس لائن سے سوال آ چکا ہے۔ 1891 میں ان کے والد کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، مالی خرد برد کی وجہ سے، مالی کرپشن کی وجہ سے، اور ان کے تمام جائیداد کو غرق کر لیا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کرکی، ٹھیک ہے؟ جو ہم چھین لیتے ہیں، حکومت جو ہے جس پر بین لگا دیتی ہے، جی ضبط کرنا ضبط کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر ان کو چھوڑا کب جاتا ہے؟ 1894 میں۔ اس سے سوال آ چکا ہے۔ حاجرت امه مع اولادها الى الولايات المتحده الامريكيه عام 1895 وجبران في 12 من عمره، واستقرت عائلة جبران في حي الصينيين بمدينة بوسطن، واضطرت العائلة الفقيرة الى بيع اواني المنزل۔ اور ان کی اماں جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ ولایت المتحدہ الامریکیہ ہجرت کر جاتی ہیں 1895 میں، اور جمرات اس وقت صرف 12 سال کے تھے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کتنے سال کے تھے۔ اور جبران کا خاندان چینیوں کے علاقے مدینہ بوسطن میں ٹھہرتے ہیں، وہاں پر جو ہے وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور ان کا غریب خاندان جو ہے گھر کے برتنوں کو بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ امه کامیلیہ رحمہ واسمها الاصلی کاملہ، یہ من عائلہ محترمہ متدینہ۔ ابوه خلیل هو الزوج الثالث لها بعد وفاتها زوجها الاول وبطلان زواجها الثاني۔ بدأت امه عمل خياطة متجولة كما فتح اخوه بطرس متجرا صغیرا۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ کامیلیہ رحمہ تھا، اگرچہ ان کا اصلی نام کاملہ تھا۔
لیکن کاملیہ رحمہ کے نام سے وہ مشہور تھی. یہ ایک جو ہے باوقار اور متدین خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یعنی جو ہے نیچے خاندان سے نہیں تھی، اچھا خاصا ان کا خاندان تھا. اور جو جبران کے جو والد صاحب تھے خلیل صاحب، یہ جو ہے کاملیہ کے تیسرے شوہر تھے، کیونکہ ان کے پہلے شوہر کی وفات ہو چکی تھی اور دوسرا نکاح ان کا جو ہے فاسد ہو گیا تھا، یعنی جو ہے ختم ہو گیا تھا. ان کی ماں نے جو ہے گھوم گھوم کر جو ہے سلائی کرنے کا کام شروع کیا، اور اسی طریقے سے ان کے بھائی بطرس نے ایک چھوٹا سا دکان کھول لیا جب یہ لوگ کہاں پہنچے، جب یہ لوگ امریکہ پہنچے. اما جبران فبدأ بالذهاب الى المدرسه في عام 1895 ووزع جبران في صف خاص بالمهاجرين للتركيز على عاملہ کیوں ہے سر؟ ہاں؟ عاملہ کیوں ہے یہاں؟ کیا بدأت امہ عاملہ، یہ عاملہ کی ضمیر اس کی طرف راجع ہے. عملہ میں کوئی ضمیر ہے؟ مصدر ہے. نہیں مصدر ہے جی، صحیح. یہ ضمیر جبران کی طرف لوٹ رہی ہے. کس کی ماں؟ جبران کی ماں. یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے. جی سر، جی سر. جبران نے جو ہے 1895 میں مدرسہ جانا شروع کیا. کہاں پر؟ نیو یارک کے اندر. اور جبران کو ایک خاص کلاس روم میں رکھا گیا جو مہاجرین کے لیے خاص تھا، تاکہ ان کے انگریزی کی تعلیم پر جو ہے خاص توجہ دی جا سکے، کیونکہ یہ لوگ ایک عربی ملک سے گئے تھے، انگریزی ان کی اتنی اچھی نہیں تھی، اور امریکہ میں سروائیو کرنے کے لیے یا وہاں پر پڑھائی کرنے کے لیے انگریزی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. لہٰذا ان لوگوں کو جو ہے ایک خاص کلاس روم میں رکھا جاتا تھا. جیسا کہ آپ لوگ مدرسے کے بچے جب ڈاکٹری کے فیلڈ میں جاتے ہیں تو پری طب کرایا جاتا ہے ان کو. پری طب کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی طب کی تیاری، طب کے پڑھائی شروع کرنے سے پہلے 1 سال تک ان کو جو ہے تیار کیا جاتا ہے. اسی طریقے کی چیزیں جو ہے یہاں ہوا کرتی تھی. بدأ جبران بالتردد في المهجر إلى مؤسسة خيرية تعطي دروسا في الرسم اسمها تنسيون هاوس. وبدأ جبران بتزيين الكتب ورسم الصور الشخصية. وفي عام 1898 من الميلاد تم استخدام إحدى رسماته كغلاف لأحد الكتب. جبران جو ہے محجر کے اندر ایک جو ہے رفاہی مؤسسے میں آنے جانے لگتے ہیں، جو کہ رسم کے فیلڈ میں اسباق پڑھایا کرتا تھا، درس دیا کرتا تھا، یا کلاسز ہوا کرتی تھی، اور جس کا نام کیا تھا؟ اس مؤسسے کا نام تنسیون ہاؤس تھا. اور جبران جو ہے کتابوں کی تزئین کاری بھی شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہے شخصی تصویریں بنانے لگتے ہیں. اور اسی طریقے سے 1898 میں ان کی ایک تصویر کو کسی کتاب کے غلاف کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. پہلے بھی جب ناولیں وغیرہ نکلا کرتی تھی 1950 کے اراؤنڈ، 1940 کے اراؤنڈ، تو ناول نگار جو ہے اپنا غلاف بنایا کرتا تھا، جس میں مختلف طرح کی رسم ہوا کرتی تھی. مطلب جو ہے آپ لوگوں نے پرانے ناولس اگر کبھی دیکھے ہوں تو وہاں پر دیکھے ہوں گے مختلف طرح کی رسم ہوتی تھی پہلے پیج پر، ٹھیک ہے. تو اس طریقے کا کام جو ہے یہ کیا کرتے تھے، اور جو ہے اس کے بعد اس کو غلاف کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. کیونکہ اس ٹائم کمپیوٹر تو تھا نہیں کہ ہم جو ہے ڈیجیٹل فوٹو بنائیں، ڈیجیٹل جو ہے ڈیزائن کر کے جو ہے چیزوں کو رکھیں. تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو ہے ایک تصویر بنانے والا جو ہے ایک غلاف بناتا تھا، اس کا فرنٹ پیج کتاب کا، پھر وہ غلاف جو ہے اس کو جو ہے نقل کیا جاتا تھا ہر کتاب پر. في عام 1897 عند سن 14 عاد جبران إلى بيروت ودرس في مدرسة إعدادية مارونية ومعهد تعليم آلي يدعى الحكمة، ولبس في مدرسة الحكمة 4 سنوات. درس جبران العربية على يد الخوري يوسف الحداد، وتعرف في هذه المدينة على الرسام حبيب سرور. 1897 میں جبکہ 14 سال کے تھے، ٹھیک ہے. 1895 میں جب یہ آئے تھے امریکہ تو یہ 12 سال کے تھے، تو 2 سال کے بعد 14 سال کے ہوئے. جبران بیروت لوٹ جاتے ہیں، ایک مارونی ابتدائی مدرسے کے اندر پڑھائی شروع کرتے ہیں، اور جس کو جو ہے وہ معہد تعلیم یعنی جو ہے اعلیٰ تعلیم کا معہد بھی تھا، وہ جس کو الحکمہ کہا جاتا تھا، وہاں بھی یہ پڑھنے لگتے ہیں. اور مدرسۃ الحکمہ میں تقریباً جو ہے 4 سال گزارتے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کتنے سال وہاں پر تھے، یہ اہم پوائنٹ ہے، یہ یاد رکھنا ہے. تقریباً 4 سال تک وہاں پہ تھے، اور وہاں انہوں نے عربی زبان
اپنے استاد خوری یوسف الحداد سے پڑھا، تو ان کے جو استاد ہیں عربی زبان کے وہ یاد رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے بیروت کے اندر، حاضر المدینہ یعنی بیروت کے اندر انہوں نے جو ہے ایک رسام پر واقفیت حاصل کی جن کا نام تھا حبیب سرور، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جو ہے بیروت کے اندر اس رسام سے ان کی ملاقات ہوئی تو حبیب سرور سے ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ہے نیو یارک میں کسی اور رسام سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ جب یہ رسم کی تعلیم حاصل کرنے گئے تو وہاں کوئی اور رسام تھا۔ تو یہ سارے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ كان جبران معجبا كبيرا بالشاعر والكاتب فرانسیس مراش بعد ان درس اعماله في مدرسة الحكمة في بیروت۔ جبران جو ہے بہت زیادہ دلدارہ تھے یا بہت زیادہ متاثر تھے شاعر کاتب فرانسیس مراش سے، بعد اس کے کہ انہوں نے ان کی کتابوں کو مدرسۃ الحکمہ بیروت میں پڑھا، یعنی جب ان کی کتابوں کو پڑھا تو بہت زیادہ متاثر ہو گئے ان سے۔ وهناك كانت علاقة في مدرسة الحكمة ببيروت بين جبران خليل جبران وسلطانة ثابت بالكتب والرسائل، ودامت العلاقة بينهما 4 أشهر، وبعد ذلك توفيت سلطانة ثابت وجبران هو في 17 من عمره۔ اور وہاں جو ہے مدرسۃ الحکمہ بیروت کے اندر جبران خلیل جبران اور سلطانہ ثابت کے درمیان خط و کتابت کے ذریعے تعلق قائم ہوا، اور یہ تعلق ان دونوں کے درمیان 4 مہینے تک چلا۔ اس کے بعد سلطانہ ثابت کی وفات ہو جاتی ہے اور جبران اس وقت صرف 17 سال کے تھے۔ وكذلك أيضا هناك افتتن جبران بجمال ألست حلا ظاهر ابنة الشيخ تنوس، وعلاقة الحب بينه وبين حلا ظاهر استوحى منها روايته الأجنحة المتكسرة تحت اسم سلمى كرامة۔ یہ اہم پوائنٹ ہے بہت زیادہ کہ جو ہے وہی جو ہے جبران خلیل جبران الست حلا ظاہر کی خوبصورتی سے جو ہے فتنے میں پڑ گئے، جو کہ شیخ تنوسی کی بیٹی تھی، اور یہ محبت علاقۃ الحب بینہ، اور جو ان کے درمیان اور حلا ظاہر کے درمیان جو محبت کا تعلق تھا اسی سے انہوں نے اپنی روایہ کے مٹیریل کو لیا ہے، جس روایہ کا نام انہوں نے الاجنحہ المتکسرہ رکھا ہے۔ اور اس روایہ کے اندر جو ہیروئن ہے یا جو لڑکی ہے جس سے وہ محبت کا اظہار کرتی ہیں اس روایہ کے اندر، اس کا نام سلمہ کرامہ ہے۔ تو سلمہ کرامہ کا اصل نام جو ہے الست حلا ظاہر ہے، اور انہوں نے روایہ میں اصلی نام استعمال کرنے کے بجائے جو ہے استعاری نام استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بقي في بيروت سنوات عدة قبل أن يعود إلى بوسطن عام 1902 من الميلاد، وقبل عودته بأسبوعين توفيت شقيقته سلطانة بمرض الثلي، وفي سنة 1903 من الميلاد توفي بطرس بنفس المرض، وتوفيت أمه بسبب السرطان، وأما شقيقته ماريانا فقد عملت في متجر للخياطة۔ بیروت میں کئی سال تک وہ ٹھہرے رہے، تقریباً آپ کے جو ہے 1897 میں آئے تھے تو کئی سال ٹھہرے، یہاں تک کہ بوسٹن وہ دوبارہ 1902 میں لوٹتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ دیکھنا چاہیں تو تقریباً کیا ہوگا، 5 سال تک جو ہے وہ ہمارے بیروت کے اندر رہے۔ لوٹنے سے 2 ہفتے پہلے ان کی بہن سلطانہ کی وفات ہو جاتی ہے ٹی بی کے مرض سے، اور 1903 میں بطرس کی وفات ہو جاتی ہے اسی مرض سے، یعنی ٹی بی کے مرض سے، اور ان کی ماں کی وفات ہو جاتی ہے کینسر کے مرض سے۔ صرف یہ اور ان کی ایک بہن باقی رہتی ہیں جن کا نام تھا ماریانا، اور وہ ماریانا جو ہے سلائی کڑھائی کا کام کیا کرتی تھی۔ وفي هذه الأثناء كتب كتابه الموسيقى في عام 1905 من الميلاد، يقال هذا الكتاب هو باكورة جهوده الأدبية الجدية۔ آپ کو پتہ ہے کہ سوال آ چکا ہے 2019 کے پیپر میں کہ ان کی پہلی کتاب کون سی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی دوران وہ اپنی کتاب موسیقہ لکھتے ہیں 1905 میں، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی جو ہے سنجیدہ ادبی کوششوں کی ابتدا ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے؟ تو موسیقہ جو ہے ان کی پہلی کتاب ہے جو انہوں نے 1905 میں لکھی ہے۔ ڈائریکٹلی اس سے سوال آ چکا ہے۔ وأقام جبران معرضه الفني الأول لرسوماته وهو في 21 من عمره في عام 1904 من الميلاد في بوسطن في استوديو دايز، يعني دايز استوديو. وفي هذا المعرض التقى مع ماري هاسكل، وهي كانت مديرة إحدى المدارس، أنهما كانا عشيقين ولكنهما لم يتزوجا.
بسبب اعتراض عائلة ماري هاسكل، وأنفقت هاسكل مبالغ كبيرة لدعم جبران، وقامت بتحرير جميع كتاباته الإنجليزية۔ جبران خلیل جبران نے اپنا پہلا ایگزیبیشن، اپنی فوٹوز کا پہلا ایگزیبیشن 21 سال کی عمر میں 1904 کے اندر قائم کیا۔ کہاں پر قائم کیا؟ بوسٹن میں، کسی اسٹوڈیو میں، اسٹوڈیو ڈائز میں، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے ڈیز اسٹوڈیو میں۔ اور اسی معرض میں ان کی ملاقات ماری ہاسکل سے ہوتی ہے، جو ایک اسکول کی مدیرہ تھی، اور یہ دونوں جو ہے عاشق ہو گئے ایک دوسرے پر، لیکن ان دونوں نے آپس میں شادی نہیں کی، کیونکہ ماری ہاسکل کے خاندان نے شادی کروانے سے انکار کر دیا تھا، یعنی اعتراض جتا دیا تھا کہ ہم جو ہے اس لڑکے سے شادی نہیں کرا سکتے۔ اور ہاسکل نے جو ہے جبران کی مدد کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کیے۔ آگے جو ہے آپ لوگ پڑھیں گے کہ انہوں نے ہی پیرس بھیجا تھا جبران خلیل جبران کو، تاکہ جبران خلیل جبران اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں رسامی کے فیلڈ میں۔ اور جو ہے ان کو تقریباً $75 اس زمانے میں $75 جو ہے ہر مہینے بھیجا کرتی تھی، تاکہ ان کی پڑھائی نہ رکے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے تمام انگریزی کتابوں کی جو ہے تحریر میں جو ہے ان کی مدد کی تھی، کس نے؟ ماری ہاسکل نے۔ تو دونوں بہت قریب تھے، لیکن ان کے ماری ہاسکل کے گھر والوں کے اعتراض کی وجہ سے آپس میں ان کی شادی نہ ہو سکی۔ سبھی لوگ کو آواز کلیئر ہے نا؟ سمجھ آ رہی سبھی لوگوں کو چیزیں؟ جی سر۔ جی سر آ رہی ہے۔ جی سر جی۔ چلیے۔ وعرضته ماري هاسكل على الصحفية شارلوت تيلر وعلى أستاذة اللغة الفرنسية إيميلي ميشيل، جس کو میشلین کہا کرتے تھے یہ، التي أصبحت من أصدقائه المقربين، وذكر جبران میشلین في قصة راماد أجيال والنار الخالدة۔ ماری ہاسکل نے ان کو جو ہے ملایا، عرضت یعنی پیش کیا، یعنی ملایا، کس سے؟ ایک صحافی تھی شارلوت ٹیلر، ان سے ملایا، اور اسی طریقے سے فرانسیسی زبان کی ایک استاذہ تھی ایملی میشیل، جن کو شارٹ میں یہ میشلین کہا کرتے تھے، ان سے ملایا، اور یہ ان کے قریبی دوستوں میں سے ہو گئی جبران خلیل جبران کے۔ اور جبران نے میشلین کا ذکر جو ہے اپنے قصے راماد الاجیال والنار الخالدہ کے اندر کیا ہے۔ وفي عام 1908 من الميلاد التحق جبران بمدرسة الفنون أكاديمية جوليان بتعب ماري هاسكل في باريس لمدة عامين، والتقى فيها بصديقه الدائم يوسف حويك، وهناك تلمذ على الرسام الفرنسي والنحات المشهور رودان۔ بیروت کے اندر ملے تھے وہ حبیب سرور سے، ٹھیک ہے، سرور یا سرور سے، اور یہاں پر جو ہے فرانس کے اندر ان کے جو استاد تھے وہ رودان تھے، ٹھیک ہے۔ 1908 کے اندر جبران مدرسۃ الفنون اکادمیت جولیان سے ملحق ہوئے ماری ہاسکل کے مدد کی وجہ سے۔ یہ اکادمیہ کہاں پر تھا؟ پیرس کے اندر تھا۔ کتنے سال کے لیے ان کا الحاق ہوا؟ 2 سال کے لیے۔ کب الحاق ہوا؟ 1908 میں۔ سب پوائنٹ امپورٹنٹ ہیں۔ اور وہیں پر ان کے قریبی دوست ہوئے یوسف ہویک، اور وہاں انہوں نے فرانسیسی رسام، نحات کہتے ہیں جو اسکلپچر، کیا کہتے ہیں اس کو، جو وہ بناتا ہے، مورتیاں بناتا ہے، ٹھیک ہے، مشہور مورتی داں اور فرانسیسی رسام کی شاگردی اختیار کی، جس کا نام رودان تھا۔ اور ماری ہاسکل جبران کے لیے جو ہے $75 بھیجا کرتی تھی ہر مہینے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہم پوائنٹ ہے، یہ نام ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کہاں گئے تھے، یاد رکھنا ہے کتنے سال کے لیے اور کب گئے تھے، اور اس مدرسے کا نام یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وہ ثانوی ہے، لیکن یہ 4 پوائنٹ بہت اہم ہے۔ بعد منتهى الدراسة عاد جبران من باريس إلى بوسطن في عام 1910 من الميلاد، وفي عام 1912 من الميلاد انتقل جبران من بوسطن إلى نيويورك، واتخذ له مقرا في حي قديم آهل بأرباب الفن، وقد أطلق أصحابه على مسكنه هناك اسم الصومعة، لأنه لزمه لا يخرج منه إلا قليلا، وفي تلك الصومعة افتتح جبران مرحلة جديدة من مراحل حياته، وتعرف إلى مؤلفات الفيلسوف الألماني المشهور نيتشه، ولا سيما كتاب هكذا تكلم زرداشت، كانت كلها انصرافا إلى التأمل والتفكير والفلسفة۔ جبران خلیل جبران پیرس میں اپنی پڑھائی ختم کر کے 1910 میں بوسٹن لوٹ گئے، اور 1912 میں بوسٹن سے نیو یارک منتقل ہو گئے۔ تو ایک سوال یہاں پر بن سکتا ہے کہ جو ہے بوسٹن سے نیو یارک یہ منتقل کب ہوئے؟ تو 1912 کے اندر جو ہے
بوسٹن سے یہ نیو یارک منتقل ہوئے ہیں. اس میں کنفیوژن ہو سکتا ہے. سب سے پہلے جو گئے تھے تو کہاں گئے تھے؟ تو بوسٹن گئے تھے. ٹھیک ہے، 1895 میں. جب دوبارہ یہ لوٹے ہمارے 1902 میں تو بھی یہ بوسٹن گئے، اور بوسٹن سے ہی یہ 1908 میں یہ پیرس گئے. پیرس سے یہ لوٹے 1910 میں، اور 1910 کے بعد 2 سال تک بوسٹن میں رہے، اور 1912 میں بوسٹن سے انہوں نے نیو یارک کا سفر طے کیا. تو یہ ڈیٹ جو ہے ہمیں ہر ڈیٹ یاد ہونی چاہیے. سب سے پہلے گئے 1895 میں پہلی ہجرت، اس کے بعد دوبارہ لوٹے 1897 میں، اس کے بعد جو ہے دوبارہ یہ نیو یارک چلے آئے، یعنی بوسٹن چلے آئے، نہیں نیو یارک نہیں آئے، ٹھیک ہے غلطی ہو جائے گی، نیو یارک بوسٹن چلے آئے 1902 میں. ٹھیک ہے، اور بوسٹن سے یہ پیرس گئے 1908 میں، پیرس سے ان کی واپسی بوسٹن ہوئی 1910 میں، اور بوسٹن سے نیو یارک گئے 1912 میں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہمیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ سارے ڈیٹس جو ہیں ہمارے لیے اہم ہیں، کیونکہ ہر جگہ واضح لفظوں میں یہ ڈیٹس جو ہے ہر کتاب میں لکھے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیٹس آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اور اپنے لیے ٹھکانہ بنایا اہل فن جہاں پر رہا کرتے تھے اس پرانے علاقے کے اندر، اور ان کے ساتھیوں نے ان کے مسکن کا نام کیا رکھ دیا تھا؟ الصومعہ رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ اس کو لازم پکڑے ہوئے تھے اور وہ اس سے نہیں نکلا کرتے تھے مگر بہت کم، یعنی اپنے گھر سے بہت کم ہی باہر جایا کرتے تھے. اور اس صومعہ کے اندر جبران نے ایک نیا مرحلہ اپنی زندگی کا شروع کیا، اور جو ہے فیلسوف المانی مشہور نیتشہ کے مؤلفات پر ان کی جان پہچان ہوئی، یا اس پر وہ مطلع ہوئے، اور خاص طور سے ان کی جب یہ کتاب ان کو ملی، نیتشہ کی یہ کتاب ملی، تو اس سے ان کا جو ہے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا، اور ان کا پورا جو سوچنے سمجھنے اور جو ہے ان کے فلسفے کی پورا جو رخ تھا وہ جو ہے پھر گیا. ٹھیک ہے، كانت كلها انصرافا الى التامل والتفکیر والفلسفہ، اور یہ بالکل فلسفے سوچنے سمجھنے کا ان کی جو طریقہ تھا وہ پورا پلٹ گیا ان کا. وكذلك عرف عن جبران علاقته العاطفية والفكرية بالكاتبة والأديبة ميزيادا حيث تعارفا عبر المراسلة ولم يلتقيا أبدا. ابھی تک آپ لوگوں نے تقریباً 3 نام پڑھ لیے ہوں گے، ایک حالہ والا، اور اس سے پہلے ایک سلطانہ، پھر آپ نے ماری ہاسکل پڑھا، پھر میشرین پڑھا، اور یہ 5ویں شخصیت ہے میزیادہ کی. ان تمام عورتوں نے ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا ہے. پھر ان کے علاقت، ان کے تعلق کے بارے میں، ان کے عاطفی فکری تعلق کے بارے میں جانی جاتی ہے. یہ بات کس سے جانی جاتی ہے، کس سے ان کا تعلق تھا؟ میزیادہ کاتبہ ادیبہ سے، جو کہاں کی تھیں؟ لبنان کی تھیں. اور ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے مراسلے کے ذریعے جانا، اور کبھی ملے نہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ دونوں جو ہے آپس میں ان کا جو تعلق ہوا مراسلے کے ذریعے ہوا، خط و کتابت کے ذریعے ہوا، کیونکہ اس زمانے میں واٹس اپ اور فیس بک نہیں تھا، بلکہ جو ہے خط و کتابت کی جاتی تھی، جو کئی دنوں میں جا کر جو ہے دوسرے تک پہنچتی تھی. بدأت العلاقة بينهما حين راسلته مي عقب اطلاعها على روايته الأجنحة المتكسرة عام 1912 من المیلادی. تعلق شروع ہوا ان دونوں کے درمیان جب میزیادہ نے ان سے مراسلہ کیا اپنے جو ہے ان کی روایہ الاجنحہ المتکسرہ پر مطلع ہونے کے بعد. یعنی جب میزیادہ نے الاجنحہ متکسرہ نامی کتاب پڑھی تو انہوں نے اس کے رائٹر سے خط و کتابت کیا، اور یہ خط و کتابت جو ہے شروعات ہوئی ان کے تعلق کی. جیسے ہم کسی ناول کو پڑھتے ہیں، کسی ناول کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور ہم نے کوئی ناول پڑھی، جیسے عام طور پر جب پیر کامل لڑکے یا لڑکیاں پڑھتی ہیں تو اس کے بعد پڑھنے کے بعد جو ہماری کس کی ہے پیر کامل؟ عمیرہ احمد کی. تو جی سر. ان کے پیج پر جا کر ان کے کتاب کے بارے میں کچھ چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ آپ کی کتاب، ہم نے یہ کتاب ایسے پڑھی، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم نے اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں محسوس کی، یا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم نے یہ جو ہے چیزیں اخذ کی ہیں اس کتاب سے. اسی طریقے سے پہلے زمانے میں جب کوئی رائٹر کتاب لکھا کرتا تھا، اور جب کوئی راوی یا جو پڑھنے والا قاری جو ہے اس کتاب کو پڑھتا تھا، تو اس کے بعد وہ مراسلہ بھی کیا کرتا تھا اس رائٹر سے، اس کو جو ہے اپنے پسند ناپسند کے تعلق سے لکھ کر بھیجا کرتا تھا. جیسے ابن صفی ایک رائٹر ہیں ہمارے جو ہے روایہ بولیسیہ کے، یعنی جو ہے
آپ کے ڈیٹیکٹیو ناولس لکھتے ہیں، تو وہ جو ہے ان کو بھی لوگ جو ہے پڑھنے کے بعد خط و کتابت کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے اگلے رواية میں اپنے اگلے جو ہے ڈیٹیکٹیو ناول میں پرانے خطوں کا ذکر کرتے ہوئے مقدمہ لکھتے تھے کہ مجھے یہ خط ملا، مجھے انہوں نے اس طریقے سے کہا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے اس چیز کی اصلاح دیکھی کری، یا انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ اس ٹاپک پر اگر آپ لکھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ تو ایسے پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور آج کے زمانے میں ہم واٹس اپ کر دیتے ہیں اس رائٹر کو، یا جو ہے اس کے پیج پر جا کر جو ہے کوئی کمنٹ لکھ دیا، تو اس زمانے میں کمنٹ کرنے کا طریقہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا، اور ان کا تعلق تقریباً 20 سال تک چلا، اور جبران خلیل جبران نے تمام رسائل کو جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ان کو ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا، اور ان رسائل کی تعداد 37 ہے۔ الشعلۃ الزرقاء کے نام سے یہ رسائل کا مجموعہ موجود ہے، بہت انٹرسٹنگ رسائل کا مجموعہ ہے، آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بعد ظهور الأجنحة المتكسرة بقليل طلب إلى جبران صديقه نسيب عريزة أن يأذن له بجمع مقالاته القديمة في كتاب دمعة وابتسامة، فقال ذاك عهد من حياتي قد مضى بين تشبيب وشكوى ونوى، یعنی جو ہے اجنحہ متکسرہ کے ظاہر ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد جبران سے ان کے ساتھی نصیب عریضہ نے طلب کیا کہ وہ ان کو اجازت دے دیں کہ ان کے تمام پرانے مقالات کو وہ ایک کتاب دمعتوں و ابتسامہ کے اندر جمع کر دیں۔ تو جبران ان کو جواب دیتے ہیں، یہ وہ زمانہ تھا میری زندگی کا جو گزر چکا ہے، تشبیب یعنی جو ہے لہو و لعب کی باتوں، شکایتوں اور نوحہ خوانی کے اندر، وہ اضافہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کی بھی اضافت کی، ان الشاب الذي كتب دمعة وابتسامة قد مات ودفن في وادی الاحلام۔ یہ بات آپ سے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ یہ بات کس نے کہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات انہوں نے خود کہی ہے، جبران خلیل جبران نے، اور اس سال جو ہے اس میں ایک آپشن تھا میخائیل نوئیما کا، اور اکثر طلبہ میخائیل نوئیما لگا کر آئے تھے کہ جو ہے یہ بات جو ہے میخائیل نوئیما نے کہی ہے جبران کے تعلق سے، کہ وہ نوجوان جس نے کتاب دمعتوں و ابتسامہ لکھا تھا وہ مر چکا ہے اور خوابوں کی وادی کے اندر دفن ہو چکا ہے۔ تو یہ بات کس نے کہی ہے؟ جبران نے خود اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ اتصل جبران بجمعیت الشعر الامریکیہ وعمل فی مجلۃ الفنون السبعہ الانگلیزیہ، جمعیت الشعر الامریکیہ سے بھی ان کا تعلق قائم ہوا، اور انہوں نے مجلۃ الفنون السبعہ جو انگریزی میں نکلا کرتا تھا اس کے اندر بھی کام کیا ہے۔ نشر کتابہ الاول فی اللغة الانجلیزیہ مجموعة النصوص من قصہ المجنون فی مجلہ The Seven Arts ای مجلۃ الفنون السبعہ عام 1918 من المیلاد، ويحتوي على 34 مثلا وقصیدہ فی خلیط بین الشعر والنثر۔ انہوں نے انگریزی زبان کی اپنی پہلی کتاب جو کہ نصوص کا مجموعہ ہے، دا میڈ مین یعنی المجنون کے نام سے شائع کیا دا سیون آرٹس مجلے کے اندر، جس کو عربی میں مجلۃ الفنون السبعہ کہا جاتا تھا 1918 کے اندر۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عربی کی پہلی کتاب موسیقہ ہے، اور انگلش کی پہلی کتاب المجنون یا دا میڈ مین ہے۔ اس کے اندر 37 مثل اور قصیدے ہیں، شعر و نثر کے ملے ہوئے، یعنی شعری چیزیں بھی ہیں اس کے اندر اور نثری چیزیں بھی ہیں۔ بدأت فكرة الرابطة القلمية عام 1916 من الميلاد، إلا أنها تأسست رسميا عام 1920 من الميلاد في نيويورك على يد جبران خليل جبران ونخبة من الأدباء، وانتخب جبران عميدا لها۔ رابطہ قلمیہ کا فکرہ 1916 کے اندر شروع ہوا، مگر یہ کہ آفیشیلی یہ 1920 کے اندر منظر عام پر آیا نیو یارک کے اندر، جبران خلیل جبران اور ادبا کی ایک جماعت کے ہاتھوں، اور جبران کو جو ہے ان یہاں کا امید شمار کیا گیا، امید بنایا گیا، رئیس بنایا گیا۔ اور شعراء الرابطہ القلمیہ نے کتاب الغربال جو کہ میخائیل نوئیما کی تھی، اس سے جو ہے رابطہ کا دستور اور اپنا شعری طریقہ کار چنا، یعنی جو ہے ایک طریقے سے غربال کو جو ہے رابطہ قلمیہ کا جو ہے دستور مانا جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے، یہ بھی یاد رکھنے کا ہے۔ كانت كتابات جبران قبل تأسيس الرابطة القلمية بالعربية، ثم انصرف بعد ذلك إلى التأليف بالإنجليزية، وفي هذا الاتجاه الجديد كتابه الأول هو المجنون۔ جبران خلیل جبران کی رابطہ قلمیہ کے تاسیس سے پہلے عربی زبان میں بہت ساری کتابیں تھیں، عربی زبان میں نارملی وہ لکھا کرتے تھے،
لیکن اس کے بعد وہ جو ہے انگریزی زبان کی طرف جو ہے مائل ہو گئے، اس کی طرف پھر گئے، اور انگریزی زبان میں لکھی ہوئی ان کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ المجنون ہے، جس کو دا میڈ مین کہا جاتا ہے۔ کان لحیات جبران الادبیہ مرحلتان، المرحلة الأولى ما بين 1905 إلى 1918 من الميلاد، وهي المرحلة التي كتب فيها باللغة العربية إلا مجموعتان من المقالات التي كان ينشرها في الصحف، الأولى بعنوان العواصف والثانية بعنوان البدائع والطرائف۔ ایک بہت اہم چیز جو پچھلے 2 پیپر میں نے دیکھا ہے کہ جبران خلیل جبران کے جو ہے پوچھ لیا جاتا ہے، ایک کتاب 3-4 کتاب دے دی جاتی ہے ہر آپشن میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کتابوں کو چھانٹیے یا وہ آپشن بتائیے جو تمام کی تمام عربی زبان میں لکھی گئی تھی، یا وہ آپشن بتائیے جو تمام کی تمام انگلش زبان میں لکھی گئی تھی۔ جیسے آپ کو دے دیا گیا الموسیقہ دے دیا گیا، بدائع والطرائف دے دیا گیا، مجنون دے دیا گیا، تو اس میں سے الموسیقہ بدائع والطرائف تو عربی میں لکھی ہے، لیکن جو ہے مجنون جو ہے انہوں نے انگلش میں لکھی ہے، تو یہ والا آپشن غلط ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے 2 بار سوال میں دیکھ چکا ہوں 2 PYQs میں، تو اس کو یاد رکھنا ہے ان کی کتابوں کے تعلق سے کہ ان کی کون سی کتاب عربک میں ہے اور کون سی انگلش میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو 1918 سے پہلی جب تمام لکھی ہوئی کتابیں عربک میں ہیں، سوائے 2 کتابوں کے، 2 کتابیں جو آئی ہیں جو عربک میں ہیں لیکن 1918 کے بعد لکھی ہے انہوں نے، ایک کتاب ہے العواصف، دوسری کتاب ہے البدائع والطرائف۔ یہ دونوں کتاب اگرچہ انہوں نے 1918 کے بعد لکھی ہیں، لیکن یہ دونوں کتابیں جو ہے عربک میں ہیں، ٹھیک ہے؟ وأما المرحلة الثانية مرحلة ما بين 1918 إلى 1931 من الميلاد، فكانت في معظمها للكتابة باللغة الإنجليزية۔ دوسرا مرحلہ 1918 سے لے کر 1931 تک کا ہے، جس کے اندر انہوں نے اکثر انگلش میں لکھا ہے، اور وقد وضع فيها جبران 8 کتب، اور اس دوران انہوں نے 8 کتابیں لکھی ہیں۔ نشر منها في حياته، وأما الكتابان، 8 کی 8 کتابیں انہوں نے اپنی زندگی میں شائع کی، سوائے 2 کتابوں کے، جو 2 کتاب ہے الطائع و حدیقۃ النبی، فنشر بعد وفاتہ یا نشر بعد وفاتہ۔ رہی 2 کتابیں الطائع اور حدیقۃ النبی، یہ دونوں انہوں نے لکھ تو دی تھی اپنی زندگی میں، لیکن یہ دونوں کتابیں جو ہے ان کے زندگی میں نہیں چھپ پائیں، ان کے مرنے کے بعد منظر عام پر آئیں۔ تو یہ بھی ایک سوال آپ کا بن سکتا ہے کہ وہ کون سی کتابیں ہیں جو جبران خلیل جبران اپنی زندگی میں نہیں چھپوا سکے تھے، یا ان کے زندگی ختم ہونے کے بعد وہ کتابیں منظر عام پر آئیں۔ الطائع و حدیقۃ النبی، ان کی ڈیٹ آگے لکھی ہوئی ہے کہ کبھی منظر عام پر آئیں۔ فی عام 1925 نشر دیوان لشاعرة تدعى میدلین مائزن بعنوان ہل فریگمنٹس، احتوى على 5 رسومات لجبران خلیل جبران۔ 1925 میں میدلین مائزن کا ایک دیوان شائع ہوا ہل فریگمنٹس کے نام سے، اور اس کے اندر جبران خلیل جبران کی 5 رسمیں موجود ہیں۔ پہلے ہوتا یہ بھی تھا، آپ لوگوں نے 9th-10th کی جو انگلش کی کتابیں پڑھی ہوں گی، تو جو ہے ایک قصیدہ ہوتا ہے، اور قصیدے کے اوپر ایک فوٹو بنی ہوتی ہے، اس فوٹو کے اندر اس قصیدے کا خلاصہ بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی انسان کے تعلق سے قصیدہ ہے، اور اس قصیدے کے اندر انسان کی جو ہے بدحالی دکھائی گئی ہے، تو اس قصیدے کے شروع میں ایک جو فوٹو بنا ہوگا وہ ایک بدحال انسان کا فوٹو بنا ہوگا، جس سے ہمارے ذہن میں ایک پہلے ہی جو ہے نقشہ آ جائے کہ اس قصیدے کے اندر کسی کی بدحالی کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے کی چیزیں جو اس قصیدے میں ان کے دیوان میں موجود تھی، تو 5 قصیدوں کے فوٹو جو ہے انہوں نے بنائے تھے۔ نشر جبران مقالات ہی فی جریدۃ الاخبار، ایضا انہوں نے جریدۃ الاخبار کے اندر بھی اپنے مقالات کو شائع کروائے ہیں۔ جبران خلیل جبران و ہیلانا غسطین التقیا فی مکتب الہدی بنیو یارک وتبادلا بینہما الرسائل العاطفیہ، یہ 6ٹھی عورت ہیں۔ جبران خلیل جبران کا تعلق ہیلانا غسطین سے بھی ہوا، اور یہ دونوں مکتب الہدی نیو یارک میں ملے تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایموشنل رسائل جو ہے الٹی پلٹی ہوئے، یعنی ایک دوسرے کے پاس انہوں نے بھیجا۔ تفاعل جبران مع قضايا عصره وكان من أهمها التبعية العربية للدولة العثمانية والتي حاربها في كتبه ورسائله۔ یہ آ چکا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ سوال آ چکا ہے۔ جبران خلیل جبران نے اپنے زمانے کے قضایا کو جو ہے اپنی کتابوں کے اندر اخذ کیا ہے، لیا ہے۔ تفاعل یعنی جو ہے اس کے ساتھ اپنی کتابوں کی چیزوں کو جوڑا ہے، یعنی وہ ٹاپکس جو ہے
اپنے زمانے کے جو ہے مسئلوں سے جو ہے وہ ٹاپکس اخذ کیا کرتے تھے۔ سب سے اہم ٹاپک جو ہے ان کا کہ عربوں کا تابع ہونا عثمانی حکومت کے، یہ جو ہے عربوں کے عثمانی حکومت کے تابع ہونے کے بہت زیادہ خلاف تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ عثمانی حکومت کے بہت زیادہ خلاف تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے عثمانی حکومت جو ہے ان علاقوں میں بہت زیادہ ظلم و زیادتی بھی کر رہی تھی۔ والتی حاربہا فی کتبہ، جس سے یہ لوگ لڑے ہیں، یا جبران خلیل جبران نے جن سے محاربہ کیا ہے، جن سے لڑائی کی ہے اپنی کتابوں اور رسائل کے اندر، یعنی جن کے خلاف لکھا ہے اپنے کتابوں اور رسائل کے اندر۔ قصیدتہ المواکب التي غنتها المطربہ اللبنانیہ فیروز باسم آتنی النائے وغنی، ان کا ایک قصیدہ ہے المواکب کے نام سے، اس کو لبنانی سنگر فیروز نے گایا ہے، اور آتنی النائے وغنی کے نام سے۔ توفی جبران خلیل جبران فی نیو یارک فی مستشفى القدیس فی سنة 1931، كان سبب الوفاة هو تليف الكبد ومرض الصلب، وكانت أمنية جبران أن يدفن في لبنان، ودفن جبران في صومعته القديمة في لبنان فيما عرف لاحقا باسم متحف جبران۔ جبران خلیل جبران نیو یارک کے اندر مستشفى القدیس کے اندر وفات پاتے ہیں 1931 میں، اور وفات کی وجہ جو ہے کبد کا خراب ہو جانا، ڈیمیج ہو جانا، اور اسی طریقے سے جو ہے ٹی وی کی بیماری ہو جانا۔ اور جبران خلیل جبران کی یہ امید تھی یا خواہش تھی کہ ان کو لبنان میں دفن کیا جائے، لہٰذا 1932 کے اندر جو ہے ان کو لبنان منتقل کیا جاتا ہے، اور جبران کو ان کے لبنان میں موجود ان کے پرانے گھر میں جو ہے دفن کیا جاتا ہے، جس کو بعد میں متحف جبران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی اگر آج جو ہے اس کو ہم سرچ کریں گے ان کے گھر کو، تو ہم متحف جبران کے نام سے اس گھر کو پائیں گے۔ اتنی باتیں سمجھ میں آئیں، یہاں تک جو ہے ان کے زندگی کے تعلق سے مرحلہ وار جو ہے آپ کو بتایا جا رہا تھا 1883 سے لے کر 1931 تک۔ جی بالکل اچھے سے۔ جی سر سمجھ آئیے۔ چلیے، اب یہاں پہ جو ہے ان کی کتابوں کا ذکر ہے، اور کتابوں کے سامنے ایک تو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، اور ڈیٹ کے ساتھ ساتھ کتابوں کی کچھ خاص پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں، جیسے الموسیقہ ہے، ٹھیک ہے، 1905 میں آئی ہے، جبران نے اپنے بچپنے میں 1905 میں لکھی تھی نیو یارک کے اندر، اور یہ ان کی پہلی کتاب ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے اس کتاب کے تعلق سے۔ دوسری کتاب 1906 میں آئی ہے، اس میں 3 قصے ہیں، رماد الاجیال والنار خالدہ، بین فیہ عقیدۃ تناسخ الارواح، عقیدۃ تناسخ الارواح، مرتا البانیہ قصۃ فتات، یوحنا المجنون قصۃ الراہب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں قصوں کے نام بھی یاد رکھنے، کیونکہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کے قصے بھی پوچھ لیے جاتے ہیں کہ یہ قصہ کس کا ہے۔ الارواح المتمردہ، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ان کتابوں سے سوال اتنے بار آ چکے ہیں کہ کچھ نیا کرنے کے لیے وہ کتابوں کے اندر موجود قصوں سے بھی سوال کر لیتے ہیں۔ الارواح المتمردہ 1908 میں آئی ہے، اس کے اندر 4 قصے ہیں، السیدہ وردہانی، سوراخ القبور، مضجع العروس، خلیل کافر۔ سوراخ القبور سے جو ہے ہمارے مصطفیٰ لطفی المنفلوطی، انہوں نے جو ہے ایک دوسرا قصہ لکھا ہے، کسی کو یاد ہے؟ اسی جو ہے قصے سے جو ہے مادے کو اخذ کرتے ہوئے، لقاب کر کے لکھیں۔ جی الاجنحہ المتکسرہ، اس کے اندر انہوں نے اپنی پہلی محبت کا ذکر کیا ہے، دمعۃ ابتسامہ، المجنون، اول کتاب الذی کتبہ فی اللغہ الانجلیزیہ، ٹھیک ہے، المواکب، قصیدہ طویلہ شعریہ، العواصف فیہا مقالات عن عنفیہ، عفار القبور، یا بنی امی، مات اہلی، العبودیہ، نحن وانتم، الادراس الموسوسہ، السابق فی اللغہ الانجلیزیہ، ٹھیک ہے، یہ کتاب النبی کا مقدمہ بنایا ہے انہوں نے اس کتاب کو، البدائع والطرائف ہو گیا، النبی ہو گیا، یہ تقریباً النبی 28 فصلوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، علاقۃ البشر ببعضہم ببعض، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ سوال آ چکا ہے، شاید جے این یو کے پی وائی کیوز میں پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جو ہے آراء اور حکم کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، یسوع ابن انسان، یہ بھی انگلش میں ہے، الہۃ الارض انگلش میں ہے، الطائع انگلش میں ہے، اس کے اندر 50 قصے ہیں، حدیقۃ النبی یہ بھی انگلش میں ہے، ٹھیک ہے، علاقۃ الانسانی بالطبیعہ،
ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے ہمیں کہ یہاں پر علاقۃ البشر بعضهم ببعض، یہاں پر حقیقت النبی میں علاقۃ الانسان بالطبیعہ، اور عربی زبان میں ثروت اوکاشا نے اس کا ترجمہ کیا ہے حدیقت النبی کا۔ یہ 1933 میں آئی ہے اور ان کی وفات ہو گئی تھی 1931 میں، یعنی ان کی وفات کے بعد آئی ہے۔ یہ 1932 میں آئی ہے، یعنی یہ بھی ان کے وفات کے بعد آئی ہے۔ موت النبی ان کی ایک کتاب ہے جس کے اندر علاقۃ الانسان باللہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ رسالہ ہے، یہ مسلمانوں کی طرف جو ہے ایک مسیحی شاعر جو ہے خطاب کر رہا ہے۔ لکم لغتکم ولی لغتی، یہ مقالہ ہے۔ الشعلۃ الزرقاء یا شعلۃ الزرقاء، یہ رسائل حب الی ماری می زیادہ، ماری می زیادہ جسے میہ زیادہ یا می زیادہ کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، لبنانیہ ہے۔ آپس میں جو محبت بھرے جو رسائل جو ہے تبادلہ ہوا، اس کو یہاں پر انہوں نے جمع کر دیا تھا۔ 37 رسائل تھے ان کے، جو ہے چینی زبان کی طرف بہت ساری کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو یہ تھے ہمارے جو ہے جبران خلیل جبران صاحب، اور اس سے پہلے رشید ایوب صاحب، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے محجری ادبا اور شعراء کے تعلق سے جو ہے ابتدائی چیزوں کو جانا تھا۔ تو آج کی کلاس میں کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہو، کچھ بتانا ہو، یا کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، یا کوئی شکایت ہو، تو وہ اب کر سکتے ہیں۔ سر ہم نے جو پڑھا تھا، ہم نے یہ پڑھا نا کہ یہ مسیحی مطلب ان کا دین جو تھا، لیکن یہ جو ہے وہ تمام مذاہب کا انکار کرتے تھے۔ ہاں، یہ جو ہے اس طریقے کیا کہتے ہیں ان کا، جو بد دین ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، جو کسی دین کو نہیں مانتے ہیں۔ اور اس کے ہاں، ایتھسٹ ٹائپ تھے، یہ ایتھسٹ ٹائپ تھے۔ اور اس کے انہوں نے علاوہ سے جو تھا، اجنحہ متکثرہ کے اندر جب آپ لوگ پڑھیں گے تو وہاں پر جا بجا جو ہے اپنی ایتھسٹ پنے کا اظہار کیا ہے انہوں نے، ایک ایسے جو ہے جو پادری ہوتے ہیں جن کو ہم سب لوگ مانتے ہیں، جو ہے مطلب ان کے اپنے حساب سے، اور جب ان پہ اپنے آتی ہے تو کیسے وہ دین کو بدل دیتے ہیں اور اپنے حساب سے چیزوں کو چلانے لگتے ہیں، ان ساری چیزوں کا ذکر جو ہے انہوں نے اجنحہ متکثرہ کے اندر کیا ہے۔ کیونکہ جو لڑکی تھی، اس کا جو باپ تھا، وہ جو ہے کسی پادری کا دوست وغیرہ تھا۔ ایک قصہ ایسا ہے، اور اس پادری نے بھی جو ہے کافی جو ہے رول ادا کیا تھا ان کو جو ہے اور ان کی محبوبہ کو دور کرنے میں، جس کے بعد جو ہے یہ متنفر ہو گئے تھے ان لوگوں سے، اور اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے جو ہے اپنی کتاب کے اندر ذکر بھی کیا ہے۔ جی، دوسری کیا چیز ہے؟ دوسرا یہ کہ بطرس جو ہے نا، ان کے بھائی، وہ ان کے سگے بھائی نہیں تھے۔ ہاں، پترس جو ہے ان کے سوتیلے بھائی تھے، یعنی جو ہے دوسرے ماں کی طرف سے، مطلب کیا کہیں گے اس کو، ایک مطلب ان کے ماں کی جو 2 شادیاں پہلے ہوئی تھی۔ ہاں ہاں اخیافی بھائی۔ ہاں، ان کی جو ماں کی 2 شادیاں پہلے ہوئی تھی، ان سے ان کے بچے تھے، ان کی ماں کے۔ اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا امریکن نیشنلٹی ملی تھی۔ امریکہ میں ان کو نیشنلٹی مل گئی تھی، یہ بھی پوائنٹ اہم ہے جو ہے ان کو، اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے شاید میخائیل نوئیما کو، ان دونوں کو امریکن جی جی۔ نیشنلٹی ملی تھی۔ اور اس کے علاوہ سے جو ہے نا ان کے بارے میں مطلب جو ہے 2 لوگوں نے کتابیں لکھی ہے۔ ایک تو میخائیل نوئیما ہو گئے، جبران خلیل جبران کے نام سے ہی لکھی ہے انہوں نے، اور ایک دوسرے ہے اسکندر نجار کے نام سے۔ ہاں، یہ جو ہے آپ میخائیل نوئیما کا جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پر شاید ذکر آئے کہ اسکندر نجار اور میخائیل نوئیما، ان دونوں نے جو ہے جبران خلیل جبران کے سیرہ ذاتیہ یا سیرہ حواریہ کہہ سکتے، نہیں، سیرہ مطلب سیرہ نگاری کی ہے، سیرت نگاری کی ہے ان کی، ٹھیک ہے، یعنی ان کی سوانح ذکر کیا ہے۔ اور ایک بات اور سر، کہ وہ جو ہے نا رابطہ قلمیہ کا شعار انہوں نے خود بنایا تھا، اور ایک اور جو ان کی وہ ہے نا النبی جو کتاب ہے، اس کا 110 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ جی جی جی، باقی لوگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چیزوں کو، جو بھی جو ہے پہلے سے پڑھ رہے ہیں یا جن کو بھی اپنے کالجز کے اندر انہوں نے پڑھا ہے۔ کیا شعر تھا رابطہ قلمی میں؟ ہاں، شعار بھی جو ہے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، ایسے رابطہ قلمیہ جب ہم لوگ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آئے، ٹھیک ہے۔